الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوة إلا بالله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما اللهم صل على محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا अल्हम्दुलिल्लाह कसीरन अल्लाह ताला के रहम उसके फ़ज़ल और करम के साथ हमने जो है लास्ट सेशन में देखा था अल्हम्दुलिल्लाह कि जो है इम्पोर्टेंस ऑफ रमज़ान क्या है, क्यों रमज़ान अहम है और उसकी तैयारी भी कितनी अहम है। और हमने मेन पर्पस ऑफ रमज़ान भी देखा था कि मकसद रमज़ान तक़वा है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला आज के इस सेशन में हम देखेंगे हाउ टू फुल्ली प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर रमज़ान, कि हम ख़ुद को पूरी तरह से किस तरह तैयार कर सकते हैं रमज़ान के लिए बिइज़्निल्लाह। इंशाअल्लाह ताला हमें चाहिए कि हम ज़हनी, अमली, रूहानी, जिस्मानी तौर पर बेस्ट तैयारी करें रमज़ान के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अहम महीना है जो आने वाला है, जिसकी आमद है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सोच, दिलो दिमाग को, एहसासात और जज्बात को उस तरफ मोड़ने की कोशिश करें रमज़ान की तरफ। ऐसे हालात से गुज़रें सुभान अल्लाह, जो भी आपने रमज़ान में इबादत करने हैं, यानी जो भी आपने प्लान्स बनाए होते हैं, गोल्स बनाए होते हैं कि जो है मैंने फ़लाँ गोल अचीव करना है, मैंने फ़लाँ काम कंप्लीट करना है, मैंने फ़लाँ टारगेट रीच होना है इस रमज़ान में सुभान अल्लाह। तो जो भी आपने इबादत के प्लान्स बनाए होते हैं, जो भी काम आपने रमज़ान में करने होते हैं ना, वो अभी से शुरू कर दें ताकि तब तक आपके लिए आसान हो जाए इंशाअल्लाह ताला। और अगर कभी मुश्किल हो शुरुआत में, या फिर नफ्स का गलबा हो रहा हो, यानी नफ्स आपको सुस्ती दिला रहा हो, या फिर कुछ भी आप डिले कर रहे हो अपने कामों को, जो भी आपने रमज़ान में करने के प्लान्स कर लिए हैं, तैयारी में कभी मुश्किल हो रही हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के इस वादे को याद रखें, इन्न मअल उसरि युस्रा, बेशक मुश्किल के साथ साथ आसानी है। और ये भी लिख के रख लें कि शुरू की मुश्किलें बाद की आसानियों के लिए होती हैं। हर काम की शुरुआत में मुश्किल होती ही है, याद रखें, क्योंकि हमें आदत नहीं होती ना उस काम की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब करते करते आदत हो जाती है सुभान अल्लाह, तो आगे जाकर बहुत आसानियाँ होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ास कर नेकी करना, नेकी के काम करना, ये जिहाद बिन नफ्स है, याद रखें। नमाज जिहाद बिन नफ्स है, क्योंकि सुभान अल्लाह हमारा नफ्स हमें रोकता है, बरगलाता है सुभान अल्लाह, डिले करवाता है सुभान अल्लाह, और न जाने क्या क्या हमारा नफ्स हमें करवाता है। तो अल्लाह सुभान अल्लाह हमें इस नफ्स के शर से बचाए। और यही जिहाद है कि जो है हम अपनी नफ्स की ना माने। जिहाद कहते हैं स्ट्राइव एंड स्ट्रगल करने को सुभान अल्लाह, लड़ने को सुभान अल्लाह, कि अपने नफ्स से लड़े, अपना नफ्स की बात नहीं माननी, याद रखें। यही असल जिहाद और हिजरत है। जब बंदा सुभान अल्लाह बुराइयों को छोड़ कर नेकियों की तरफ आता है, तो ये हिजरत है। हिजरत किसको कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना सुभान अल्लाह। तो हम गुनाहों को छोड़ के, कहा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लास्ट सेशन में हमने देखा था सुभान अल्लाह, कि जो है एक मुनादी निदा देता है कि ए नेकियों के तालिब आगे बढ़, और ए बुराइयों के तालिब बाज आ जा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मैंने क्या कहा था कि इसी सुभान अल्लाह मकसद को, तक़वा जो मकसद है ना, ये तो तक़वा है कि बुराइयों को छोड़कर नेकियों की तरफ जाना, नेकियों की आदत डालना सुभान अल्लाह। तो ये हिजरत है। हम सुभान अल्लाह हम तक़वा के साथ हिजरत कर रहे हैं यहाँ पे सुभान अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से भी हमें मालूम होता है कि यही असल जिहाद और हिजरत है सुभान अल्लाह। और इसके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत पसंद करते हैं इसको। अल्लाहु अकबर। तो देखें कैसे हम तैयारी करते हैं सुभानअल्लाह। ये तो पहले शऊर को बेदार करने के लिए, एक सुभानअल्लाह मोटिवेट करने के लिए कि
کوئی بھی مشکل کیوں نہ آ جائے آپ بیک آؤٹ نہیں کریں گے اپنے کاموں سے. آپ کسی بھی قیمت پر سبحان اللہ جو بھی آپ نے پلانز کیے ہوتے ہیں ان سے آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے. لکھ کے رٹ لیں, پیشن بنا لیں, جو کرنا ہے کر لیں, لیکن آپ سبحان اللہ یہ بات دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ میں نے اپنے پلانز کو, اپنے ٹارگٹس کو ریچ کر کے رہنا ہے اس رمضان میں. اس کے لیے پہلے بنانے پڑیں گے سبحان اللہ. دیکھیں گے آگے. تو سب سے پہلے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خالص نیت کر لیں نیکیوں کی, کہ میں نے خوب فائدہ اٹھانا ہے اس رمضان میں, حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے, حد الوسع کوشش کرنی ہے سبحان اللہ. ہم وہ دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہم بلغنا رمضان, کی یا اللہ ہمیں رمضان تک تو لے جا, پہنچا سبحان اللہ. Even if we reach Ramadan or not, we will be rewarded for our pure intentions انشاءاللہ تعالی. اگر ہم خالص نیتیں کر لیتے, پیور انٹینشنز کر لیتے, سنسیئرلی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے رمضان میں, اس نیکی کو پانا ہے سبحان اللہ, یہ اچھی عادت خود میں ڈالنی ہے سبحان اللہ, خوب فائدہ اٹھانا, نیکیاں لوٹ لینی ہے سبحان اللہ. یہ ارادے, پکے ارادے جب انسان کرتا ہے سبحان اللہ, جب اس کی نیت مضبوط ہوتی ہے, خالص ہوتی ہے سبحان اللہ, تو ہم اگر رمضان, ہمیں نہیں معلوم کہ ہم پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے رمضان کو, لیکن ہماری نیتوں کے بنا پر اگر ہماری نیتیں خالص ہوں گی سبحان اللہ, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیتوں کی وجہ سے سبحان اللہ اجر دیں گے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نیتیں کر لیں ہم سبحان اللہ ان نیتوں پر. اب فلاں آپ نے سبحان اللہ یہ نیت کی کہ میں نے دورہ قرآن سے گزرنا ہے, روزانہ ایک سپارہ خود سے پڑھنا ہے سبحان اللہ, یا پھر فلاں حصہ حفظ کرنا ہے قرآن کا, یا پھر کچھ بھی سیکھنا ہے, تجوید سیکھنا ہے, پھر کچھ بھی ایسی نیتیں جب آپ کر لیتے سبحان اللہ, یا پھر نماز کو امپروو کرنے کی نیت کر لی آپ نے, یا کچھ بھی سبحان اللہ اچھی عادات ڈالنے کی نیت کر لی آپ نے سبحان اللہ, اور آپ کچھ ٹارگٹس ریچ نہیں ہو پائے, کچھ کام نہیں کر پائے, تو آپ گھبرائیں نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی نیت کے بنا پر آپ کو اجر دے گا سبحان اللہ. اللہ کے اجر میں کچھ کمی نہیں ہے, یاد رکھیں. وہ کیا کرے گا سبحان اللہ, ہماری اجر اس کے پاس رکھے. ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ کام کرنے والوں کے اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح کرنے کے کام کیا ہے سبحان اللہ, کہ دورہ قرآن, آپ نور القرآن انٹرنیشنل سے سبحان اللہ ہر سال دورہ قرآن ہوتا ہے الحمدللہ. آپ کو انشاءاللہ تعالی چینل کی لنک دے دی جائے گی, آپ سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ڈیلی بینیفیشل اپڈیٹس ملیں, اور انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد سبحان اللہ دورہ قرآن بھی وہاں شروع ہونے والا ہے. روزانہ ایک سپارہ وہاں بھی ہوتا ہے الحمدللہ, بہترین طرح سے ایکسپلینیشن دی جاتی ہے ہر پارے کی سبحان اللہ وہاں پہ. تو الحمدللہ مجھے تو بہت متاثر کیا تھا لاسٹ ایئر کا سبحان اللہ NQ کا دورہ قرآن ہے سبحان اللہ DQ 2020 الحمدللہ. تو اس بار بھی کوشش کریں کہ سبحان اللہ آپ کوشش کریں کہ دورہ قرآن سے گزرے, نیتیں کر لیں. آپ یہ نہ کہیں کہ 2 سے 3 گھنٹے ہم سے کہاں ہوں گے, نہیں, یہ شیطان ہے, یہ شیطان ہے, یاد رکھیں, جو نیکیوں سے روکتا ہے سبحان اللہ, یہ شیطان ہے جو آپ کو قرآن کی قربت سے دور کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس کی بات نہ مانیں آپ سبحان اللہ, آپ سے ہوتا 1 گھنٹہ سنیں, آپ سبحان اللہ 2 گھنٹے سنیں, یا پھر جتنا بھی سنیں, لیکن ایک دن میں 1 سپارہ آپ نے سننا ہے, یہ رکھ لیں سبحان اللہ. ہو سکے تو نوٹس بھی بنائیں, بہت ہی سبحان اللہ خوبصورت طرح سے استاذہ وہاں ایکسپلین کرتی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا دے. اور اسی طرح آپ خود سے بھی دورہ قرآن یعنی خود سے بھی جو روزانہ 1 سپارہ آپ پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ, اور اگر ہو سکے تو پڑھیں سبحان اللہ, اور سننے کی بھی کوشش کریں. آپ کام کرتے ہیں سبحان اللہ, خواتین جو گھر کے کام کرنے میں مشغول رہتی ہیں سبحان اللہ, سنتے ہوئے کام کریں. میں صرف جو کہہ رہی ہوں نا, یہ رمضان کے لیے مخصوص نہ کر لیں, رمضان میں کریں تاکہ باقی دنوں میں بھی عادت پڑ جائے اس کی سبحان اللہ. تو اس طرح سے کوئی بھی نیکی کے مواقع کو نہیں گنوانا, کیونکہ ایمان والے جو خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے وہ یسارعون فی الخیرات کرتے, نیکیوں کی طرف دوڑ لگاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جو ہے جب ایک انسان مرتا ہے سبحان اللہ, تو اگر وہ نیکوکار ہوتا ہے تو افسوس کرتا ہے کہ کاش میں نے اور زیادہ نیکیاں کی ہوتی, اور اگر وہ مرنے والا گنہگار ہوتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ کاش میں گناہوں سے باز آ گیا ہوتا.
اللہ اکبر کبیرہ. تو جتنی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے نا، اسی میں ہم نے نیکیاں لوٹ لینی ہے خالص نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ سبحان اللہ حفظ کی بھی سبحان اللہ نیت کریں، اور آپ کم سے کم 30 جز میں نے سمجھتے ہوئے سبحان اللہ، یعنی صرف جو ہے ایک ایسے ہی حفظ نہیں کر لینا، بلکہ میننگز کے ساتھ حفظ کرنا ہے، تاکہ آپ شعور کے ساتھ پڑھ پائیں، اپنی نمازوں کو امپروو کر پائیں سبحان اللہ، کہ جو ہے اپنی نمازوں میں ان صورتوں کو پڑھ پائیں. میں تو بس ایک سجیسٹ کر رہی ہوں، آپ کی مرضی ہے، آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ حفظ کریں، نہیں تو سبحان اللہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا کر سکتا تھا اور کتنا کیا. استطاعت کے مطابق حد الوسع کوشش بہت ضروری ہے، یاد رکھیں. اور اسی طرح آپ تجوید سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ بیسک تجوید از دا سبحان اللہ رائٹ آف قرآن، یہ ایک حق ہے قرآن کا سبحان اللہ. جب کہا کہ ایک ایک حرف پر سبحان اللہ 10 نیکیاں ہیں، تو ایسے ہی تو نہیں مل جائیں گی جب تک اس حرف کا حق نہیں ادا کریں گے آپ سبحان اللہ. جیسا کہ میں نے کہا تھا، اگر آپ نے دکاندار سے کوئی چیز خریدنی ہے تو دام دینا پڑے گا، سمپل سی بات ہے. یہاں بھی اگر آپ حق نہیں ادا کریں گے اس حرف کا، تو 10 نیکیاں کہاں سے ملیں گی آپ کو سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم تجوید سیکھ کے بیسک تجوید رولز اپلائی کرتے ہوئے ہم قرآن کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی. اور جو بھی میں یہاں کہہ رہی ہوں انشاءاللہ تعالی ان تمام کے لنکس میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کوشش کریں کہ جو ہے آپ سم تھنگ نیو، یو شوڈ لرن سم تھنگ نیو، کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں. اب تک آپ نے کوئی بھی قرآن کا سفر نہیں کیا سبحان اللہ، کسی بھی انسٹیٹیوشن سے ہو سکتا ہے جو صحیح قرآن اور اتھینٹک سننا پر بیسڈ ہو سبحان اللہ. اگر آپ نے کوئی قرآن کورس نہیں کیا، یا پھر نماز آپ نے سبحان اللہ نماز نبوی کورس نہیں کیا، یا پھر کوئی بھی اور سبحان اللہ ہو سکتا ہے نا، شارٹ کورسز ہو سکتے ہیں، یا پھر جس سے آپ کا دین سبحان اللہ، آپ کا تعلق باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوط ہو سکتا ہے. تو ایسے تمام مواقعوں سے آپ فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں سبحان اللہ، جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب کر دے. اور یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو لے آتی ہے، اور ایک گناہ دوسرے گناہ کو. اللہ اکبر کبیرہ. شعور بیدار کرنے والی بات ہے نا، کہ اگر آپ کوئی گناہ کریں تو بچ جائیں، کیونکہ یہ گناہ دوسرے گناہ کو لے آئے گا. اور اگر آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں سبحان اللہ، تو ثابت قدمی کے ساتھ کرتے رہے، انفیکٹ بڑھاتے جائیں اپنی نیکیوں کو سبحان اللہ، تاکہ آگے جا کر اور نیکیوں کے مواقع ملے آپ کو. اللہ اکبر کبیرہ. خود کا جائزہ لیں کہ میں نے اگر کوئی گناہ کر رہی ہوں تو میں نے لاسٹ ٹائم کون سا کیا تھا جو مجھے یہاں تک لے آیا. یہ سبحان اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے کرتے انسان کو عادت ہو جاتی ہے، اور وہ کبائر کی طرف چلے جاتا ہے، اور پھر وہاں سے شرک، پھر بدعت، اور نہ جانے کیا کیا اللہ کو ناراض کر دیتا ہے بندہ. اللہ اکبر کبیرہ. اور نیکیوں میں سبحان اللہ یہ الگ بات ہے کہ اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، قربانی کرنی پڑتی ہے سبحان اللہ. محنت لگتی ہے نا، اور وقت کی قربانی کرنی پڑتی ہے. DQ کے لیے بھی الحمدللہ، دورہ قرآن کے لیے، یا پھر جو بھی آپ نے کام کرنے ہوتے ہیں، وقت کی تو قربانی کرنی پڑے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر. خود سے سوال کریں، جس نے وقت کو بنایا کیا مجھے اس کے لیے وقت نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت بنایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی میرے پاس وقت نہیں ہے. کتنی ظالم ہوں میں. اللہ اکبر کبیرہ. خود کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں، نفس کی نہ مانے، شیطان کی نہ مانے، وہ آپ کے دشمن ہے، وہ آپ کے دشمن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا خالص دوست ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں رمضان میں، کیونکہ رمضان میں ایک مسلمان روزے رکھتا ہے، اور روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی سبحان اللہ. تو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ آ رہا ہے نا سبحان اللہ، تو دعاؤں کی فہرست بنا لیں، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں لکھ کے رکھ لیں ان دعاؤں کو ایک جگہ پہ سبحان اللہ، کہیں پہ سبحان اللہ. جب آپ لکھ کے رکھ لیں گے تو بنا بھولے آپ اچھے طرح سے سبحان اللہ دعائیں کر پائیں گے. تڑپ اور طلب کے ساتھ دعائیں مانگیں. اور جو اصل مقصد ہے نا رمضان کا، تقوی اور ہدایت سبحان اللہ، اس کے بارے میں خاص دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین مجھے اس مقصد تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. میں نے اس رمضان کا حق ادا کرنا ہے. یہ ہماری دعاؤں کے فہرست میں مین دعا ہونی چاہیے. یاد رکھیں ہر ایک مسلمان کی دعا کی فہرست میں یہ دعا مین ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ سے تو رمضان کا حق ادا کروا دے، اس سے مکمل مجھے فائدہ اٹھانے والا بنا دے سبحان اللہ.
اور اسی طرح اذکار، صبح شام کے اذکار، رات کے اذکار، سبحان اللہ. اسی طرح کئی اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نا، وہ حصن المسلم بول کے کتاب ہے، سبحان اللہ، تو اس میں موجود ہے، آپ بھی موجود ہے، میں آپ سے شیئر کر دوں گی لنک. تو اس طرح سے صبح شام کے اذکار، ان کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے محبت ہوگی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھیں گے کہ میرا نبی پڑھا کرتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول پڑھا کرتے تھے، میں بھی پڑھوں گی، سبحان اللہ. یہ ہے اصل عشق محمد رسول اللہ سے، کہ ان کو فالو کرنا ہر بات میں، ہر کام میں، سبحان اللہ. اور کچھ اذکار جو ہے زبان پہ تر رکھے، جیسے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، یا پھر چھوٹے چھوٹے اذکار جو دکھنے میں تو چھوٹے ہیں لیکن ان کے اجر اتنے ہیں سبحان اللہ، کہ کوئی عقل مند ان سے پیچھے نہیں رکھ سکتا، سبحان اللہ. یاد رکھیں اس بات کو، سبحان اللہ ہے، الحمد للہ ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ وبکرۃ واصیلا. اس طرح کے کئی اذکار آپ کو سبحان اللہ حصن المسلم میں بھی مل جائیں گے، اور اتھان ایپ اور حصنی ایپ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کر دوں گی لنکس. اسی طرح قرآنک دعا ربنا 40 ربناز جسے کہا جاتا ہے نا، سبحان اللہ، انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں. یہ کوئی معمول جو ہے کامن مین کی نہیں، بلکہ سبحان اللہ انبیاء علیہ السلام کی مانگی ہوئی قبول ہوئی دعائیں ہیں یہ، سبحان اللہ. تو learn them and make them a part of your daily دعا، سبحان اللہ. انہیں سیکھیں سمجھتے ہوئے، سبحان اللہ. دعا سبحان اللہ دعائیں پڑھی نہیں جاتی بلکہ مانگی جاتی ہیں، لیکن اکثر لوگ کیا کرتے، دعائیں پڑھتے ہیں، دعاؤں کی کتاب پڑھتے ہیں نا، پڑھی نہیں جاتی دعائیں، مانگی جاتی. دعا کہتے ہیں پکار کو، سبحان اللہ. رب کی طرف ہم پکارتے ہوتے نا، سبحان اللہ، مانگتے ہوتے، تو دل سے مانگے، سمجھتے ہوئے مانگے. آپ خود بھی تو سمجھیں کہ میں مانگ کیا رہی ہوں، اللہ اکبر. تو اس طرح سے سمجھتے ہوئے آپ سیکھیں انہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں اسے. اسی طرح رمضان میں جو ہے ایک گول یہ بھی ہونا چاہیے ہمارا، کہ میں نے خود کو بہترین بنانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آج سبحان اللہ اس کے کل سے بہتر نہ ہو، یا پھر جس کا آنے والا کل اس کے آج سے بہتر نہ ہو، وہ برباد ہو گیا. یعنی جو دن بہ دن پروگریس نہ کرے وہ برباد ہو گیا، از جسٹ ڈسٹرائڈ. اللہ اکبر کبیرہ. ڈر نہیں لگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے کہ خود کا جائزہ لینا پڑتا ہے نا، کہ میں دن بہ دن کس طرح سے امپروو کر رہی ہوں خود کو. اور اصل امپروومنٹ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے میں ہے. یاد رکھیں، آپ چاہے کتنی بھی دنیا میں کتنا بھی پروگریس کیوں نہ کر لیں، دن بہ دن کتنے بھی امیر کیوں نہ ہوتے جائے، اصل امیری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق ہے. یاد رکھیں، رب سے رابطہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی سبحان اللہ آپ مضبوط ہوں گے، آپ کامیاب ہوں گے. یاد رکھیں، اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ گول یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں نے رمضان میں خود کو بیٹر مسلم بنانا ہے، سبحان اللہ. اور زیادہ میرے اندر نئی عادات شامل کرنی ہے، برائیوں کو سبحان اللہ پیچھے کر کے نیک عادات لانی ہے میرے اندر، نیو ہیبٹس ڈیولپ کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. اور خاص کر اپنی نمازوں کا خیال کریں. یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت وعید سبحان اللہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان، یعنی ایمان اور شرک کے درمیان اگر کچھ آڑ ہے تو وہ نماز ہے. اللہ اکبر کبیرہ. شرک کیا ہے، جہنم کی طرف لے جاتی ہے نا، اور ایمان جنت کی طرف لے جاتا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ چاہتے ہیں واقعی میں کہ جنت کی طرف جائیں تو ایمان سے نمازوں کو اصلاح کریں، نمازوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اللہ اکبر کبیرہ. نماز کا ٹارگٹ رکھ لیں گے، میں نے امپروو کرنا ہے، اپنی نمازوں کی اصلاح کرنی ہے. اگر آپ سبحان اللہ نہیں پڑھ پاتے نماز، یعنی کبھی کبھی 5 وقت کی نہیں پڑھ پاتے، 2 سے 3 وقت کی پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ، اب تک جو ہوا سو ہوا. رکھ لیں اس بات کو، یہ نہ سمجھیں کہ میں نے تو اب تک یہی پڑھتی آ رہی تھی، سامنے بھی یہی کروں گی. نہیں، امپروو کرنا ہے نا، خود کو بیٹر بنانا ہے، بیٹر ورژن سامنے لانا ہے خود کا، سبحان اللہ. تو کیا کرنا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اگر یہ تو 5 ٹائمز میٹنگ ہے نا رب العالمین سے، سبحان اللہ، تو کیا کرنا ہے اپنی نماز. اور بعض لوگ سبحان اللہ ایک غلط فہمی ہے ان کی کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو پوری پڑھنی ہے، فرض سنن اور نوافل کے ساتھ. فار ایگزامپل ظہر ہے 12 رکعت ہے، تو 12 سنتے ہی کچھ لوگ سبحان اللہ، اللہ میں کتنا اتنا کیسے پڑھوں، میں مجھے اتنے کام ہے، میں نہیں پڑھ سکتی. تو اس طرح سے کچھ لوگ، اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے ہو، لیکن کچھ لوگ بیزار آ جاتے کہ میں اتنا کیسے پڑھوں. تو یاد رکھیں سبحان اللہ کہ
جو فرض رکعتیں ہوتی ہیں نا وہی فرض ہیں آپ کے اوپر سبحان اللہ، اور جو سنتیں ہوتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح جو نوافل ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ہم جتنی چاہے اتنی نوافل پڑھ سکتے۔ تو کیا کریں، میں بتانے کی اس لیے کوشش کر رہی ہوں تاکہ کچھ لوگ سبحان اللہ لمبی نماز کے بہانے سے سبحان اللہ فرض کو بھی نہ ترک کر دے، کیونکہ نماز اپنے وقت پر فرض ہے سبحان اللہ، یاد رکھیں۔ آپ چاہیں کیوں نہ فرض ہی کیوں نہ پڑھے، لیکن کوالٹی از مور امپورٹنٹ دین کوالٹیز، بات کا یاد رکھیں۔ چاہے آپ کتنی بھی رکعتیں کیوں نہ پڑھ لیں، اگر وہ قبول نہ ہوئی تو کیا فائدہ اس کا؟ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کوالٹی کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں نا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ کس طرح سے میرے بندے نے پڑھا، کتنا اچھا رکوع سجدہ کیا، کتنا اچھا قیام کیا، کتنا اچھا سبحان اللہ نماز کو حق ادا کرنے کی کوشش کی سبحان اللہ۔ ورنہ آتا ہے نا سورہ ماؤن میں کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان لوگوں کے اوپر لعنت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں کا وقت ضائع کرتے، اول وقت میں نہیں پڑھتے، یا پھر سبحان اللہ ڈیلے کرتے ہیں، یا پھر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، مجبوراً پڑھتے ہیں، یا پھر سبحان اللہ نماز میں ایک بٹی سسٹم کی طرح پڑھتے ہیں سبحان اللہ، انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا وہ کیا پڑھتے ہیں۔ ہاں یہاں تک آتا ہے حدیث میں کہ تمہارے لیے نماز میں سے اتنا ہی حصہ ہے، اتنا ہی اجر ہے جتنا تمہارا دل وہاں موجود تھا، جتنا تم نے اسے سمجھا۔ اللہ، ہماری نمازوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا نا، اکثریت کا مسلمانوں کا، کہ مائنڈ سبحان اللہ باڈی پریزنٹ مائنڈ ایبسنٹ نمازیں ہو گئی آج ہماری۔ یاد رکھیں ایسی نمازوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو علم نہیں تھا، لیکن الحمدللہ آپ کے پاس اب علم آ چکا ہے، آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ صورتوں اور اذکار جو بھی آپ نماز میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ ان کو ان کی معنی کے ساتھ، میننگز کے ساتھ یاد کریں، تجوید صحیح کریں ان صورتوں کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ لنکس شیئر کر دوں گی اس کے بھی، تاکہ سبحان اللہ آپ رب العالمین سے جب بات کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی آنر کی بات ہے، سارے عالم کے رب سے آپ بات کر رہے ہیں سبحان اللہ۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، اتنی ہی نماز آپ اچھی پڑھیں گے۔ یاد رکھیں اگر آپ کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز ایسی پڑھو جیسا تم اللہ کو دیکھ رہے، یا پھر ایسا پڑھو جیسا کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے سبحان اللہ۔ تو کیسے آپ اپنی نمازوں کو سبحان اللہ غفلت برت سکتے ہیں اس سے کہ رب العالمین کے سامنے آپ ٹھہرے، اس سے آپ بات کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اٹس ہائی ٹائم لرن اینڈ ریڈ وتھ انڈرسٹینڈنگ، اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کریں سبحان اللہ۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ کو نہیں عادت صرف 2 سے 3 وقت ہی پڑھتے ہیں تو فرض کی عادت ڈال لیں پہلے، فرض نمازیں سبحان اللہ، فرض رکعتیں 5 وقت کی آپ نے برابر سے اچھی تجوید کے ساتھ سمجھتے ہوئے سبحان اللہ صورتوں اور اذکار کو بہترین طریقے سے پڑھنا ہے سبحان اللہ۔ جب اس میں پرفیکٹ ہو جائے الحمدللہ تو کیا کریں، ابھی سے عادت ڈالیں، رمضان تک انتظار نہ کریں، ابھی سے اسی سیشن کے بعد سے انشاءاللہ تعالیٰ عادت ڈال لیں سبحان اللہ کہ میں نے اپنی کوالٹی امپروو کرنی ہے نماز کی، تاکہ رمضان تک میں پوری نماز اچھی کوالٹی کے ساتھ پڑھ سکوں انشاءاللہ تعالی، فرض کے ساتھ، سنن اور نوافل بھی انشاءاللہ تعالی۔ فرض ہو گیا پرفیکٹلی سبحان اللہ، گریجولی یاد رکھیں ایک بات کہ چینج سڈنلی نہیں آ جاتا، یاد رکھیں ہم کوئی ایک روبوٹ نہیں ہے کہ ہمارے اندر سے ساری برائیاں ڈیلیٹ ہو جائے، بٹن دبا دیا ڈیلیٹ ہو گئی، اور ساری اچھی عادت آ جائے بٹن دبا دیا آگے، نہیں آئیں گی نا سبحان اللہ، گریجولی چینج آتا ہے انسان کے اندر۔ تو جب فرض میں آپ پرفیکٹ ہو گئے الحمدللہ تو سنتوں کی کوشش کریں کہ میں نے سنتوں کو پڑھنا ہے، کیونکہ میں واقعی میں محمد رسول اللہ سے محبت کرتی ہوں، تو اس محبت میں آ کر میں سنتوں کو سبحان اللہ پیار کے ساتھ پڑھوں گی، مجبوراً نہیں، پیار کے ساتھ سبحان اللہ اچھی طرح سمجھتے ہوئے پڑھوں گی۔ اسی طرح سنتوں میں اگر آپ پرفیکٹ ہو گئے الحمدللہ تو نوافل کو لائے، اور نوافل میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جتنی چاہیں اتنی پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیں سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں رمضان میں نفل کا اجر فرض کے برابر ہو جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں۔ یہ تب ہوگا جب آپ اب سے تیاری شروع کریں گے نا سبحان اللہ، اچانک چینج نہیں آتا، تو جب عادت پڑتی ہے تبھی آسان ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طرح سبحان اللہ ہم سحری کو تو اٹھتے ہیں نا رمضان میں سبحان اللہ، تو رمضان جیسا کہ 1 منتھ پریکٹس میں نے کہا الحمدللہ، تو
تہجد کی عادت ڈال لیں، سحری سے کچھ وقت پہلے اٹھ جائے، کم سے کم 2 رکعتیں پڑھ لینا فل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے سبحان اللہ، تہجد کی فضیلت اگر کوئی جان لینا کہ یہ کتنا اہم وقت ہوتا ہے، تو میرے خیال سے سبحان اللہ کوئی نہیں چھوڑے گا تہجد کو. سبحان اللہ، یہ اتنا سبحان اللہ پرائیویٹ وقت، اتنا خوبصورت، اتنا سبحان اللہ. مجھے اگر آپ پوچھیں نا کہ بہترین وقت کون سا ہے سبحان اللہ، تو میں کہوں گی کہ تہجد کا وقت ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے بھی آسمان پہ آتے ہیں، آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں خالص بندے کی سبحان اللہ درخواست سننے کے لیے. ہے کوئی مانگنے والا میں دینے کو تیار ہوں، لیکن ہم تو مگن مست اپنی نیندوں کے مزے لے رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہماری اصلاح عطا فرمائے. اور تہجد کی عادت آپ رمضان میں ایک بار ڈالنے کے بعد سبحان اللہ کنٹینیو کریں سبحان اللہ، پوری زندگی تہجد نہیں چھوڑنے. اس کی فضیلت اگر آپ جان لیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ کو موٹیویشن مل جائے گی سبحان اللہ. دیکھیں اصل محبوب، اصل محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے سبحان اللہ، کہ جو ہے کتنی محبت کرتے ہیں نا بندوں سے، کہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ نزول کرتا ہے خالص ہمارے لیے سبحان اللہ، کہ کوئی ہے جو مجھے یاد کر رہا ہے اس وقت تاکہ میں اس کی مدد کروں، اس کی درخواست پوری کروں. سبحان اللہ، ایسا کون سا مالک کرتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں نا. اللہ اکبر، وہ الرحمن الرحیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام پر رحم کرے اور ہمیں تہجد گزار بنا دے. سب سے پہلے اپنے فرائض کو صحیح کریں، 5 وقت کی فرض نمازوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ تہجد گزار بنے. کیونکہ کئی لوگوں کو ایسے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ سبحان اللہ وہ تہجد پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ، لیکن اپنی فرض نمازیں تک ان کی صحیح نہیں ہوتی. وہ تہجد بھی اس لیے پڑھتے ہیں کوئی مشکل ہو تو ٹل جائے سبحان اللہ، تو ایسا نہ کریں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح عطا فرمائے، اور خاص کر دلوں کی اصلاح کی فکر لگا لیں سبحان اللہ، کہ میں نے اس رمضان میں یعنی رمضان تک دلوں کو پاک صاف کر لینا ہے، دوسروں کو معاف کر دینا ہے، بچھڑے ہوں سے پھر سے رابطہ جوڑ لینا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر سب سے محبت کرنا ہے، سب کا خیال رکھنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سب سے پہلا حق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے نا، کہ ہم بہترین بندے بن جائیں، اس کی عبادت میں سبحان اللہ خلوص کے ساتھ خالص اسی کی عبادت کریں سبحان اللہ، ہر طرح کے شرک سے خود کو بچاتے ہوئے، پاک کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان برتے سبحان اللہ، ان کی فرما برداری کریں، انہیں سبحان اللہ یہاں تک آتے حدیث میں کہ جو ہے انہیں اف تک نہ کہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کریں، پوچھیں ان سے کہ میرے اندر کون سی ایسی عادات ہے جو آپ کو نہیں پسند، جو آپ کو ہرٹ کرتی ہیں، یا پھر سبحان اللہ جو آپ کو سبحان اللہ ناگوار ہیں، تو مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گی. میں تو ایسے ہی کرتی ہوں الحمدللہ، اسی لیے میں آپ کو بھی سجیسٹ کروں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، خیر الناس وہ ہے سبحان اللہ جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہو، جنہیں اپنے گھر والے اچھے کہیں. باہر والے تو آپ کو اچھے کہہ دیں گے سبحان اللہ، آپ کی تھوڑی بہت میٹھی باتوں کو سن کر، یا پھر تھوڑی بہت آپ نے جو مدد کر دی، لیکن گھر والے جو آپ سبحان اللہ آپ کا زیادہ تر زندگی سبحان اللہ جو آپ کے گھر میں گزرتی ہے نا، تو گھر والے جو کہہ سکتے ہیں نا آپ کو، وہی آپ ہیں. یاد رکھیں، آپ کی ریالٹی آپ کے گھر والے آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کیسے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ میری آپ کی اصلاح عطا فرمائے. اس لیے اور اسی طرح رشتہ داروں سے بھی اگر بچھڑے ہوئے ہیں تو معاف کر دیں، اور اللہ کی خاطر سب سے محبت کریں نا. آپ کیوں سبحان اللہ کو ناراض کریں گے دوسروں کی وجہ سے سبحان اللہ، اپنے دلوں کو کیوں گندے کریں گے سبحان اللہ دوسروں کی وجہ سے. آپ سبحان اللہ گندے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں بستی، ہدایت نہیں ملتی ایسے دلوں کو. جب تک دل نرم نہیں ہوتا، جیسے بارش کو نرم زمین جذب کر سکتی ہے، اسی طرح نرم دل ہی ہدایت کو جذب کر سکتا ہے. یاد رکھیں. اسی لیے اگر آپ نے ہدایت یافتہ ہونا ہے، صراط مستقیم پر آنا ہے، صحیح راستہ سبحان اللہ آپ کو، اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ صحیح راہ مل جائے مجھے، ہدایت مل جائے مجھے، میرے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اتر جائے سبحان اللہ، قرآن اتر جائے میرے دل میں، تو سب سے پہلے اس کو خالی کریں. یہ آڑ ہے آپ کے دل میں سبحان اللہ، آڑ ہے کہ جو ہے ہدایت نہیں اترتی اس پہ. آپ کیوں خود کو ہدایت سے دور کریں گے دوسروں کی وجہ سے نا؟ تو سب کو معاف کریں. forgive and forget. یہ نہ کہ میں نے معاف کیا اور پھر سال بھر بولتے رہے انہوں نے ایسے کیا انہوں نے ایسے نہیں.
سبحان اللہ، معاف کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ، احسان ہے یہ آپ کا ان کے اوپر کہ آپ نے ان کی اتنی کرتوت، اتنا آپ کو ہرٹ کرنے کے باوجود بھی معاف کر دیا. اللہ آپ کا اجر ضائع نہیں کرے گا. آپ اللہ کی خاطر معاف کر رہے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ، اللہ کی رضا کی قیمت کتنی ہے. انسان تو اللہ کی رضا کے لیے، مومن جو اللہ سے محبت کرتے کچھ بھی کر سکتے ہیں. دوسروں کو معاف کرنا کیا بڑی بات ہے، اور ہوگا کیا آپ کا دوسروں کو معاف کرنے سے، بتائیں. سبحان اللہ، کیا بگڑے گا نا. تو اس طرح سے سبحان اللہ یہ شیطان ہے جو آپ کو انا کا شکار کرواتا ہے، تکبر کہ میں کیوں معاف کروں. یہ سب چھوڑ دے. شیطان تو ویسے بھی چاہتا ہے کہ آپ کو خود کے ساتھ جہنم میں لے جائے ہمیں، لیکن ہم نے جنت میں جانا ہے. اور یہاں تک آتا ہے سبحان اللہ حدیث میں کہ جس کے دل میں رائی دہانی کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ سبحانہ اللہ اسے جنت میں نہیں داخل کریں گے. تو ہم سبحان اللہ اپنے دلوں کو پاک کرنے کی فکر لگا لیں. اللہ سب کا خیال رکھیں. اللہ اکبر. اسی طرح افطار اور سحری کرانے کا اجر تو اتنا ہے سبحان اللہ، اللہ اکبر، کہ اس کو جاننے کے بعد کوئی بھی اس سے پیچھے نہیں رہے گا. اس لیے کیا کریں، صرف اپنی سحر افطار کا نہیں خیال، دوسروں کا، نیبرز کا، اور سبحان اللہ جو غریب ہوتے، یتیم مسکین ہوتے، ان کا خیال رکھیں سبحان اللہ. اور ہوم میکرز کو بھی، جو مائیں ہوتی ہیں سبحان اللہ، مائیں بہنیں ہوتی ہیں سبحان اللہ، جو کام کرتی ہیں، اسی طرح سے سحر افطار میں پکاتی ہیں اور باقی گھر کا کام کاج کرتی ہیں سبحان اللہ، تو اس کا انہیں بھی بہت زیادہ اجر ملے گا. یاد رکھیں، ذکر کے ساتھ کام کریں آپ سبحان اللہ. ہر وقت اپنی زبان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں. ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں رہیں سبحان اللہ. اور دوسروں کے سحر افطاری کا جب آپ خیال رکھیں گے سبحان اللہ، تو اس کا آپ کو بہترین اجر ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا. اس سے بڑھ کر اور چاہیے کیا ہمیں، بتائیں. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح میڈس کا بھی خیال رکھیں، ان کا کام کچھ کم کر دیں. وہ بھی مسلمان ہیں سبحان اللہ، اگر انہیں بھی اپنی آخرت سنوارنی ہے سبحان اللہ، تو اور زیادہ کام نہ ڈال دیں ان کے اوپر، انفیکٹ کام کر دیں، کیونکہ انہیں بھی روزہ رکھنا ہوتا ہے، میڈس کو بھی سبحان اللہ. تو وہ بھی آپ کی طرح انسان ہے، تو آپ ان کے اوپر جب رحم کریں گے تو اوپر والا آپ پر رحم کرے گا انشاءاللہ تعالی. اس سے آپ کو بھی اجر ملے گا ان کی عبادات کا سبحان اللہ، جو بھی وہ کرتے ہیں سبحان اللہ، آپ کو اس کا اجر ملے گا، کیونکہ آپ نے ان پر رحم کیا سبحان اللہ. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح سحری کے بعد جو ہے کچن کے کاموں میں نہ لگ جائیں. یاد رکھیں یہ بہت ہی مہتو ترین وقت ہوتا ہے سبحان اللہ. یہ وقت ہوتا ہے توبہ استغفار کرنے کا، خوب دعائیں کرنے کا سبحان اللہ. تو ایسے وقت کو آپ کچن کے کاموں میں ضائع نہ کریں. سحری کے بعد سبحان اللہ فجر کی تیاری شروع کر دیں. فجر کی تیاری شروع کر دیں کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل فجر پڑھا کرتے تھے، یعنی لمبا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر کا قیام. پہلی جو ہے 2 رکعتیں سنتیں جو ہوتی تھی مختصر پڑھ لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو 2 فرض رکعتیں ہوتی تھی نا فجر کی، یہ بہت زیادہ طویل پڑھتے تھے، لانگ پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سبحان اللہ بڑی بڑی سی صورتیں لگا کر پڑھتے تھے، لیکن اگر کسی کو نہیں بھی آتی بڑی صورتیں سبحان اللہ، تو کچھ لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ فاتحہ کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد صرف ایک ہی صورت ہم پڑھ سکتے ہیں. نہیں، لیکن آپ سبحان اللہ اگر آپ کو چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی آتی ہیں، میں نے جیسا کہ کہا کہ آپ 30 جز حفظ کر لیں تاکہ آپ اچھے سے اپنی نماز کو امپروو کر پائیں. اگر نہیں بھی کر سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ کی جو چھوٹی صورتیں ہیں انہیں آپ سبحان اللہ تجوید کے ساتھ اچھے سے امپروو کر لیں، سمجھتے ہوئے پڑھیں سبحان اللہ. 2 سے 3 صورتیں لگا کے پڑھیں، کچھ بھی کریں، لیکن فجر کے قیام کو، فرض جو قیام ہوتے ہیں نا سبحان اللہ، اسے لمبا کرنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ میرے نبی سبحان اللہ لمبی پڑھتے تھے فرض نماز فجر کی، تو میں نے بھی لمبی پڑھنے سبحان اللہ. آپ کو بہت اجر ملے گا اس کا انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح فجر کی نماز کے بعد اذکار سبحان اللہ، صبح کے اذکار سبحان اللہ تو پڑھیں. اور اسی طرح فجر کا قرآن، ان الفجر کان مشہودا سبحان اللہ، یہ فرشتوں کی موجود ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو جو ہے کیا کریں، قرآن کی تلاوت کریں. اور جو بھی آپ نے دورہ قرآن کے سپارے جو رکھ لیے ہوتے ہیں سبحان اللہ کہ میں نے دن بدن ایک سپارہ پڑھنا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ صبح کے بعد اس کا وقت رکھ لیں انشاءاللہ تعالی. اور اب صبح کی نماز ہو گئی، فجر ہو گئی، پھر اذکار ہو گئے، پھر قرآن ہو گیا سبحان اللہ. تو اب آپ کیا کریں، اشراق کی تیاری کریں. اور اشراق کی تو سبحان اللہ یہ صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، اشراق، چاشت، ابابین سبحان اللہ، یہ جو نمازیں ہوتی ہیں صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، مارننگ آورس میں سبحان اللہ جو پڑھتے ہیں سبحان اللہ، تو اسے کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ. ضحیٰ کہتے ہیں مارننگ ہونے کا سبحان اللہ، سن رائز کے 2 سے 3 گھنٹوں کے بعد. اشراق تو جو ہے سن رائز کے 15 منٹس کے بعد سبحان اللہ، کہ جو ہے
اس کا یہ فضیلت آتی ہے سبحان اللہ کہ جو ہے جو فجر کی نماز کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر میں بیٹھا رہا، جیسا کہ میں نے کہا کہ اذکار اور قرآن تو بیٹھے رہے آپ الحمدللہ، اور آپ کیا کرتے ہیں اب اشراق پڑھ لیتے ہیں، کم سے کم 2 رکعتیں پڑھنے کی کوشش کریں، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکمل عمرہ اور حج کا ثواب ملے گا۔ بڑے بڑے ہم خواب دیکھتے ہیں نا کہ ہم جائیں حج کو، ہم کریں عمرہ، ہم کریں یہ وہ، سبحان اللہ تو بہت اچھے خواب ہیں، لیکن جو نیکیاں آپ کر سکتے ہیں انسان اسے چھوڑ دیتا ہے اور دور دور کی خواہشیں کرتا ہے سبحان اللہ، تو ایسا نہ کریں، اشراق سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح چاشت کی نماز اوابین کی جو میں آپ سے لنکس شیئر کر دوں گی انشاءاللہ تعالی، تو پڑھنے کی کوشش کریں، نوافل کا اجر فرض کے برابر آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح اپنی تراویح جو ہوتی ہے نا سبحان اللہ، تراویح آپ اس میں بحث نہ کریں، اتنی رکعتیں نہیں بحث کریں، میں کہتی ہوں اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، فتویٰ نہیں تقوی اختیار کرو، اللہ اکبر کبیرہ، آپ جتنی ہو سکتی اتنے پڑھیں، کوئی لمٹ نہیں، یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جتنی ثابت تھی انشاءاللہ تعالی لنکس پہ بتا دیا جائے گا آپ کو، لیکن آپ کوشش کریں کہ سبحان اللہ 8 ہو سکے 8 پڑھیں، اس سے زیادہ ہو سکے اتنا پڑھیں، جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں، بحث میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ سے ڈر جائیں۔ یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے بحث کرنے والے لوگ پسند نہیں ہوتے۔ آج اس امت مسلمہ میں سبحان اللہ محاسبے کی ضرورت ہے، مباحثے کی نہیں، بحث مباحثے میں عمل سے دور کر دیتے ہیں انسان کو، اللہ اکبر۔ تو کیا کرے، محاسبہ کرے خود کا سبحان اللہ کہ میں اپنی نماز میں کتنی سبحان اللہ پکی ہوں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ پڑھنے کی کوشش کریں سبحان اللہ، نوافل کی پابندی کریں اور تراویح جتنا ہو سکتا ہے آپ اتنی پڑھیں۔ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ کوالٹی از مور امپورٹنٹ دین کوانٹٹی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی بہترین اصلاح عطا فرمائے، اور اسی طرح قیام اللیل تراویح کے بعد، یا پھر تراویح میں جو الحمدللہ جنہیں قرآن حفظ ہے سبحان اللہ، میں تو کہتی ہوں کہ کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا سبحان اللہ کہ ان کے دلوں میں قرآن موجود ہے، تو روزانہ 1 سپارہ وہ پڑھ سکتے ہیں اپنے تراویح میں سبحان اللہ۔ تو اسی طرح سے قیام اللیل رات کا پہلا حصہ 3 حصے ڈیوائڈ کر لیں رات کے سبحان اللہ، پہلا حصہ آپ نے قیام اللیل کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں سبحان اللہ، نمازیں پڑھنی ہے، قرآن پڑھنی ہے، اور جو خواتین اللہ اکبر جو خواتین حیض کے دنوں میں بھی ہوتی ہے وہ بھی نیکیوں سے دور نہ ہو، وہ بھی سبحان اللہ نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن باقی تمام عبادات آپ کر سکتے الحمدللہ۔ حج اور طواف مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن سبحان اللہ نماز تو نہیں پڑھ سکتے خواتین جو حیض کے دنوں میں ہوتی ہے، لیکن باقی عبادات جیسے کہ ذکر و اذکار ہے سبحان اللہ، یا پھر قرآن سن بھی سکتے، ایون پڑھ بھی سکتے، لیکن چھو نہیں سکتے ہاتھوں سے سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے جو شیطان ہوتا ہے نا وہ ہمیں کچھ آڑ پیدا کرتا ہے دل میں کہ جو ہے تم یہ نہیں کر سکتی وہ نہیں کر سکتی، تو ایسا نہ کریں، اٹس شیطان، نیکیوں سے دور کرنا اس کا کام ہے، ہمارا کام کیا ہے یسارعون فی الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑ لگانا سبحان اللہ۔ تو کیا کریں، ایسی خواتین بھی سبحان اللہ گھروں کے کاموں کے تو ان کو اجر ملتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ سبحان اللہ ذکر و اذکار میں رہیں اور قرآن کو سنتے رہیں اور علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، دورہ قرآن سبحان اللہ آپ سن سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو اسی طرح کچھ نئے سیشنز دین کا علم سبحان اللہ جو آپ کو اللہ سے قریب کرتا ہے، ایسے سیشنز آپ سن سکتے ہیں سبحان اللہ۔ تو آپ کچھ بھی کریں، نیکیوں کی دوڑ لگائیں، کوئی بھی چیز آپ کو نیکیوں سے نہ روکے، یاد رکھیں سبحان اللہ، چاہے آپ کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو سبحان اللہ، آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت نہیں برتنی، اپنے تعلق باللہ کو کبھی کمزور نہیں کرنا کسی بھی خیال میں آ کے، یاد رکھیں اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح قیام اللیل سبحان اللہ، جیسے کہ میں نے کہا آخری راتوں میں، آخری 10 راتوں میں سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتیں جاگتے تھے، یاد رکھیں آخری عشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، لیکن سبحان اللہ اگر آپ سے نہیں ہو سکتا تو کم سے کم 5 راتیں جاگ لیں، اللہ اکبر۔ تو نیت کرے نا کہ میں نے 10 راتیں جاگنی، اللہ آسان کر دے گا انشاءاللہ تعالی سبحان اللہ۔ میں نے نیت کی اس لیے میں آپ کو بھی سجیسٹ کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ یہ دائی اللہ کی سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ فکر ہوتی ہے، یہ غم ہوتا ہے کہ سبحان اللہ سب اللہ سے جڑ جائیں، جیسے میں نیکی کر رہی ہوں اس سے احسن لیول پر دوسرے کریں سبحان اللہ، تاکہ میرے لیے بھی صدقہ بنے اور ان کے لیے بھی جو آگے لے جائیں گے سبحان اللہ ان کے لیے بھی صدقہ بنے انشاءاللہ تعالی، صدقہ جاریہ بنے نا سبحان اللہ۔ تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے، اس علم کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا بلکہ دوسروں تک شیئر کرنا ہے، دوسروں کو انوائٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، تاکہ آپ کے لیے خوبصورت سے صدقہ جاریہ بن جائے انشاءاللہ تعالی۔ اور جو یہ راتیں آپ جاگیں گے نا آخری کی، اس میں کیا ہے لیلۃ القدر ہے، اللہ اکبر، جس کی عبادت
اگر وہ ایک رات اس کو مل گئی تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اور جو اس سے محروم ہو گیا وہ محروم ہی ہو گیا. حدیث کے الفاظ سے آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سبحان اللہ بہترین طرح سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس رمضان سے ہمارا اس رمضان بہتر بنا دے. اور رب العالمین کہے سنے میں جو بھی غلطیاں ہو گئی ہوں معاف کر کے ہم سے بہترین طرح سے قبول عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاكم الله خيرا كثير واحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. آمین اللہم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.